बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है, ये वाक़या जब आप मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक वाक़या मुकम्मल ना हो अपनी राय मत दें, और आपको किसी बात से इख्तलाफ है तो ज़रूर रखें, लेकिन अखलाक के दायरे में रहकर। और इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा जो इस वाक़या के अंदर बताई गई है, ताकि हम जो कुफ़ार हैं उनको कैसे मुतासिर कर सकते हैं, कैसे वो इस्लाम की तरफ आ सकते हैं, वो क्या चीज़ है जो उन्हें इस्लाम से दूर रखती है। तो तवज्जो से सुनिएगा। उम्मीद है ये आपके बहुत से इश्कलात को भी दूर करेगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। मेरा नाम डेविड है। मैं स्पेन में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 55 साल है। मैं स्पेन में एक ऐसे घर पैदा हुआ जो इसराइल से हिजरत करके यहाँ आबाद हुआ। बहन भाइयों में मेरा दूसरा नंबर है। हम कुल 7 बहन भाई हैं। इसराइल का पढ़कर आपको पता तो चल चुका होगा कि मैं यहूदी घराने का चश्मो चिराग हूँ। मुझ में एक बुरी आदत थी कि मैं हमेशा सवालात की बौछार करता रहता था। मसलन माँ अगर खाना दे तो पहले पूछता कि किसने दिया, किसने बनाया, मुझे ऐसे क्यों पकाया। यहूदी मज़हब में सवालात पूछना बुरा समझा जाता है। मैं इन सवालात पर ही बस नहीं हुआ, बल्कि इर्द गिर्द सूरज, चांद सब के बारे में पूछता था। वालिदैन मेरी इसी आदत से जहाँ तंग थे वहाँ परेशान भी थे कि कहीं सवालात की बौछार अपने उलमा से ही न कर बैठूं। हालांकि वो बेचारे हत्तल अमकान कोशिश भी करते कि सवालात के जवाब दें, लेकिन ढाक के 3 पात वो तसल्ली बख्श जवाबात न दे पाते और नतीजतन वही अमृत धारा इस्तेमाल करते जो सारी दुनिया के वालिदैन करते हैं, यानी मार पिटाई। मजहब के मामले में उनको कुछ खास इल्म नहीं था। जो पूछता वो हूँ हाँ करके खामोश हो जाते, ये जितना उनके दिमाग में बिठाया जाता उसको बताकर खामोश हो जाते। अलबत्ता यहूदियत में आपके इस्लाम की तरह ज़रा ज़रा सी बात पर कान पकड़कर बाहर नहीं निकाल दिया जाता, या ये नहीं कह दिया जाता कि ये तो मुर्तद हो गया है, इसे फांसी पर लटका दो। अगर यहूदी हैं तो अमल करें या ना करें, इससे यहूदियत को कोई ख़तरा नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहूदी तकरीबन सारे ही बेअमल हैं। हुकूमत भी बेअमलों की हैं। बाअमल लोग सिर्फ जलने कूड़ने के लिए रह गए हैं। अवाम में उनकी पजीराई नहीं और हुकूमत चलाने की उनमें सलाहियत नहीं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत चलाने के लिए जिस वुसअत कल्बो नज़र की ज़रूरत है वो उनमें नहीं है। लिहाजा उनके मुकद्दर में ही लोगों को कोसना और जलना कूड़ना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तन तनहा किस तरह काफरों से भरे मुल्क में हुकूमत कर ली, किस तरह पूरे मुल्क को अपने ज़ाती महासिन और नज़्मो ज़ब्त, अदलो इंसाफ से हुकूमत करके मुसलमान कर दिया। कहाँ वो पैगंबर और कहाँ आज उनके नाम लेवा। मैंने फैसला कर लिया और यहूदियत के जोहर से निकलकर ईसाइयत के समुंदर में छलांग लगा दी। इससे कोई खास तूफान तो बर्पा नहीं हुआ, क्योंकि यहूदियत से ईसाई होना या ईसाई से यहूदी होना एक मामूली तब्दीली समझा जाता है। जिस तरह मुसलमानों में फ़िक़ा की तब्दीली होती है, बंदा किसी भी इमाम को स्विच कर ले, रहता मुसलमान ही है। मगर मेरे सवालों का जवाब ईसाइयत के पास भी नहीं था और मैं ज्यादा देर वहां भी टिक ना पाया। फिर एक सिख दोस्त की दोस्ती ने, जो कि मेरा यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो था, मुझे सिख बना लिया। मेरे सवालात ने उसे भी सिख मजहब से फारिग कर दिया। मैं गया तो अकेला था, मगर सिख हज़म से निकलने वाले 2 थे। अब 2 आदमियों को मजहब की तलाश थी। मुझे उसका तो मालूम ना था कि क्या करेगा या क्या बना। अलबत्ता मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया। अगरचे नस्ली तस्सुब की वजह से, जो कि मुसलमानों के खिलाफ हमारे खून में शामिल है, कुरान को पढ़ना मेरे लिए एक क़यामत से गुजरना था। लेकिन मैं जूं जूं कुरान को पढ़ता गया, मेरे अंदर की मैल और मेरे सवालों की काट कम होती चली गई। कुरान तो भरा ही जवाबों से है। मज़े की बात, वो सवाल भी खुद करता है और जवाब भी खुद देता है। इंसानी जहन आज जिन सवालों तक पहुंचा है, कुरान ने सदियों पहले इन सवालों को उठाकर इनका तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। मगर मेरा मसला मुसलमान होने के बाद शुरू हुआ।
میں مسلمان تو اسپین میں ہی ہو گیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ کسی مسلمان ملک میں جا کر اسلام کو عملی طور پر دیکھوں۔ میرے والد صاحب جو 10 سال پہلے 1977 کے زمانے میں پاکستان میں ہسپانوی سفارت خانے میں اتاشی کے طور پر کام کر چکے تھے، انہوں نے جب سنا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور سعودی عرب جانے کا سوچ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر تم مسلم ملک میں جانا چاہتے ہو تو پھر پہلے پاکستان جاؤ۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اور تمہیں اسلام کو سمجھنے میں جتنی مدد اس ملک سے ملے گی کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا سوچ کر یا اس مشورے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، یا کیا سوچ کر انہوں نے مجھے بھیجا، مگر میں ان کے مشورے پر پاکستان کی طرف چل نکلا۔ کراچی پہنچ کر میں نے ایک 5 سٹار ہوٹل میں قیام کیا۔ ایک سروس بوائے سے میں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس نیت سے پاکستان آیا ہوں اور کوئی اچھا سا ادارہ جو مجھے اسلام کو سمجھنے میں مدد دے اس کی تلاش میں ہوں۔ اگر تم مجھے گائیڈ کر سکتے ہو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور اگر 1-2 چھٹیاں لے لو گے تو میں ان کے پیسے بھی تمہیں دے دوں گا۔ سروس بوائے نے میرا انٹرویو شروع کیا اور پوچھا کہ میں کون سا مسلمان ہوا ہوں تاکہ متعلقہ اسلام کے کسی ادارے کو وزٹ کیا جائے۔ میں جس کی ساری زندگی سوال کرتے گزری تھی، اس سوال پر ہی چکرا کر رہ گیا کہ میں کون سا مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور اس کے مطابق اللہ کو ایک مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ قرآن نازل کیا ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ بولا، اس سے کام نہیں چلے گا، اتنا سارا اسلام پاکستان میں نہیں چلتا، اس کے ساتھ کچھ اور ضروریات بھی ہیں جن کے لیے آپ کو ہمارے ایک عالم ہیں ان سے ملنا ہوگا۔ اگلے دن وہ مجھے کراچی کی ایک جامعہ میں لے گیا جہاں ایک بہت موٹے تازے بزرگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی اور میرے علم میں یہ اضافہ کیا کہ چونکہ ہند میں اسلام کچھ بزرگوں کے ذریعے آیا ہے، ان بزرگوں کے بارے میں میرا عقیدہ اگر خراب ہوا تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مجھے ایک بندے کے سپرد کیا جو مجھے کسی درگاہ پر لے گیا جہاں میرے نفس کا تزکیہ کرنا مقصود تھا۔ وہ غالباً منگو پیر کی درگاہ تھی، اور جامعہ امجدیہ کے محتمم نے مجھے وہاں کے سجادہ نشین کے نام رکا دیا تھا جو میں نے ان کے سپرد کر دیا۔ مجھے غسل دلوایا گیا، سبز کپڑے پہنائے گئے، اور میری انگلیوں میں 4 انگوٹھیاں جو مختلف رنگوں کے پتھروں سے مزین تھی پہنا کر میری بیعت لی گئی، اور ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں پکڑایا گیا اور اسلام میں داخل کر لیا گیا، یعنی میں اب پکا مسلمان ہو گیا۔ میں خوش تھا، مگر میری خوشی اس وقت ختم ہو گئی جب اگلی صبح مجھے ناشتے کے بعد ریلوے اسٹیشن لے جایا جاتا جہاں آنے جانے والے مسافروں کو مجھے اسلام کی دعوت دینی تھی اور ساتھ بتانا تھا کہ میں کن کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوں۔ یہ معمول کوئی 2 ماہ رہا۔ اس دوران میں نے جب بھی قرآن کی تلاوت اور مطالعہ کرنے کی کوشش کی، میرا انگلش ترجمے والا قرآن پاک بڑے پیار اور ادب کے ساتھ میرے ہاتھ سے لے کر واپس میرے سامان میں رکھ دیا گیا اور بتایا گیا کہ قرآن نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب آپ کو تربیت کی ضرورت ہے، مطالعے کی نہیں۔ 2 ماہ بعد کی بات ہے کہ جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو وہاں ایک تبلیغی جماعت ریل گاڑی میں سے اتر رہی تھی۔ میں نے جب ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو میرے گائیڈ نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا اور کہا کہ ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ بات جماعت کے ایک ساتھی نے بھی محسوس کر لی اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میری طرف لپکے۔ سلام کے بعد انہوں نے مصافحہ کیا اور بہت شستہ انگلش میں مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے ہوں اور کیا میں مسلمان ہوں۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ میرے جواب کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا سامان کدھر ہے؟ میں نے بتایا کہ اس بھائی کو پتا ہے کسی درگاہ پر ہے۔ اب باقی جماعت بھی اپنا سامان لیے ہمارے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ میرے گائیڈ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے تھے، وہ بار بار واپس چلنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، مگر اب واپسی پر ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جو میرا سامان لے کر مجھے ساتھ لے جانے آئے تھے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ وہاں سے سامان کس مشکل سے چھوٹا یہ ایک الگ داستان ہے۔
مگر وہیں مکالمے کے دوران مجھے پتا چلا کہ ایک دوسرے کی نظر میں یہ دونوں مسلمان نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک میں اب تک مشرکوں کے چنگل میں تھا اور سجادہ نشین مجھے بتا رہے تھے کہ تو اب مرتد ہو گیا ہے اور اسلام سے خارج ہو کر جا رہا تھا، مگر مجھے سمجھ یہ نہیں لگی تھی کہ جب میں اسلام میں اپنی مرضی سے داخل ہوا ہوں تو میری اپنی مرضی اور نیت کے بغیر کوئی مجھے اسلام سے نکال کیسے سکتا ہے؟ جو مرضی سے آیا ہے مرضی سے جائے گا، اعلان کے ساتھ داخل ہوا ہے اعلان کے ساتھ خارج ہوگا۔ خیر، سوالات کی چکی جو قرآن پڑھ کر بند ہوئی تھی مسلمانوں میں آ کر بہت تیزی سے چل پڑی تھی۔ مجھے نقد جماعت کے ساتھ فوراً رائیونڈ روانہ کر دیا گیا، جہاں میں نے 2 ماہ کے لگ بھگ تو رائیونڈ میں گزارے، جو مختلف ممالک سے آنے والی جماعتوں سے خصوصی ملاقاتوں اور باہم تبادلہ خیالات میں گزرے، جبکہ 40 دن ایک جماعت کے ساتھ لگائے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، لوگ بہت ہی خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے اور ہر وقت اللہ اللہ کے چرچے چلتے تھے۔ ہر جمعرات کو مرکز کے باہر کتابوں کے اسٹال لگتے تھے جن پر خریداروں کا بہت رش رہتا تھا۔ پھر سالانہ اجتماع شروع ہو گیا، اسٹالوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور خریداروں کا رش بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے آ رہا تھا کہ میری نظر ایک اسٹال پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی جو اپنی حیت اور کیفیت دونوں میں الگ تھلگ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا میں نو مسلم ہوں؟ میں نے مسکرا کر اثبات میں جواب دیا اور ایک کتاب جو انگلش میں تھی اٹھا لی۔ کتاب کا ٹائٹل تھا ٹوارڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ جو ہی میں نے کتاب پر قیمت دیکھی اور اسے پیسے دینے کے لیے بٹوا کھولا، جھٹ پٹ کہیں سے ڈنڈا بردار جوان نمودار ہوئے اور اس جوان کو اسٹال ہٹانے کا حکم دیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر جوانوں نے اس کا اسٹال الٹ دینے کی دھمکی دی، جس پر اس نے بے چارگی سے اپنا اسٹال سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پیسے دینے کی کوشش کی مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اسے اس کی طرف سے گفٹ سمجھوں، اور کتاب کی قیمت اپنی جیب سے نکال کر اس نے پیسوں والے لفافے میں ڈال دی۔ میں زندگی بھر اس جوان کو نہیں بھول سکا جو شاید میری طرح اب بوڑھا ہو چکا ہوگا یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوگا، مگر میں نے ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ اسے اللہ نے میرے لیے ہی بھیجا تھا اور جب کام ہو گیا تو ہٹانے والے بھی پہنچ گئے۔ میں نے ڈنڈا بردار محافظوں سے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں بھگا دیا؟ کہنے لگے یہ ہمارا ایریا ہے اور یہاں کوئی اسٹال ہماری مرضی کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا، اس کے لیے انتظامیہ کی اجازت ضروری ہے۔ نیز یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نشانہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ یہاں اجتماع والے کبھی ایسے اسٹال کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس کتاب کا مطالعہ ایک مسئلہ بن گیا۔ میں نے اندازہ کیا کہ ان حضرات کا جاسوسی کا نظام بہت تیز ہے، آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، کبھی اکرام اور کبھی رہنما کے نام پر ایک بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ میں نے کون سی کتاب خریدی ہے۔ اب پہلے تو مجھے صاحب کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام کے بارے میں اس کے خیالات کس قسم کے تھے اور وہ کوئی عالم بھی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز یہ بھی چتایا گیا کہ یہ وقت میں نے امانت کے طور پر اللہ کو دیا ہوا ہے، اس لیے صرف وہی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں جو بزرگ تجویز کریں، یعنی فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ اور ریاض الصالحین۔ مجھے کتاب خطرے میں نظر آئی، اس کی حفاظت اب میرے لیے مسئلہ بن گئی تھی۔ پڑھنا تو دور کی بات، مگر اس کے دیباچے نے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ میرے سوالوں کا جواب شاید اسی کتاب میں ملے گا۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ میرے والد کیوں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ وہاں 4-5 اسلام دے کر خود ہی واپس بھاگ آئے گا، پر میں اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے ایک بات تمام مذاہب میں دیکھی ہے کہ یہاں لوگ اللہ یا بھگوان یا یسوع مسیح کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اللہ کے پاس جنت ہے، سورگ ہے، پیراڈائز ہے، جہنم ہے، نرک ہے، ہیل ہے، حوریں ہیں، افسرائیں ہیں۔ وہ یہ سارے اللہ کے نہیں بلکہ اللہ کی مٹھی میں موجود جنت کے متلاشی ہیں۔ حوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ تفصیل سے حوروں سے ملاقات کی کیفیات بیان کرتا ہے۔ بعض دفعہ مجھے تصور میں ان کے چہروں پر راڑ ٹپکتی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے گردوارے میں چرچ میں
सिनेगॉग में और फिर यहाँ मैंने जिस तरह ये तस्करे सुने, मुझे मजहब से घिन आने लगी। सारे अयाशी और सेक्स के दीवाने, अल्लाह को कौन पहचानता है? आज अल्लाह के हाथ से जन्नत निकल जाए तो इनमें से कोई पलटकर उसे न पूछे कि वो कौन है। मेरे अंदर एक मुल्हिद करवटें लेने लगा। वो मुल्हिद किसी दलील को अपने आगे ठहरने नहीं देता था। मज़ाहिब मैंने सारे देख लिए थे, सब दुनिया और आखरत दोनों जगह रोटी के चक्कर में थे। मेरे अंदर एक आग भड़क उठी। मेरे अल्लाह, तेरी तलाश किसी को नहीं, सबकी नजरें तेरे हाथ की जन्नत की तरफ हैं। तेरे चेहरे अक़दस का ख्याल किसी को नहीं। मुझे अपना अंदर और खुदा दोनों अफसुर्दा अफसुर्दा से लगे। जैसे जिस चीज को मैं रोता हूँ, खुदा को भी उसी का शिकवा है। मैं जब पाकिस्तान आया था तो इस्लाम और अल्लाह के बारे में कुरान के हवाले से एक वाज़े तसव्वुर लेकर आया था। अल्लाह पाक ने इंसान को मोहब्बत से बनाया है और मोहब्बत की खातिर बनाया है। वो इंसान से टूट कर मोहब्बत करता है और टूट कर मोहब्बत चाहता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, वो चाहता है कि नमाज को महबूब से मुलाकात के पस मंजर में देखा जाए और इसी शौक और ज़ौक़ से बन सवर कर आया जाए। और अब से मुकालमा करके जाने के बाद न सिर्फ इंसान की हस्ती के अंदर बाहिर और कोलो फेल में इस मुलाकात की चाशनी पूरा मोहल्ला महसूस करे, बल्कि सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद के तहत उनके चेहरों पर नजर पड़े तो सजदों का नूरो सरूर देखने वाले को अपनी झलक दिखाए। घर जाकर भी दिल मस्जिद में अटका रहे और प्रोग्राम बन रहा हो कि अगली मुलाकात में क्या क्या बात करनी है, कैसे राजी करना है, कैसे माजरत करनी है। क्या यही वो लोग नहीं जिनको अर्श के साए तले जगह दी जाएगी? अल्लाह ने इंसान को इसकी दुनिया की जिंदगी में हर सहूलत फराम की है। अगर इंसान के अंदर इसकी फितरत में कोई प्यास रखी है तो दुनिया में इसे बुझाने का सामान भी रखा है। वही अल्लाह जब अपनी रजा के लिए कुछ कुर्बान करने को कहता है या अपनी मोहब्बत में कुछ छोड़ने को कहता है तो साथ गारंटी देता है कि जिस अल्लाह ने तुम्हारी दुनिया की ज़रूरतों की कफालत की है वही आखिरत में भी तुम्हें सामाने ज़ीस्त फराम करेगा, बीवियां भी देगा, घर भी देगा। दुनिया में दुनिया की ज़िंदगी की निस्बत से और आखिरत में आखिरत की ज़िंदगी की निस्बत से अता फरमाएगा। फ़ानी उसकी खातिर छोड़ोगे तो अब्दी और बाकी अता करेगा। इस पस मंज़र में जब हूरों का जिक्र आता है तो वो एक फितरी बात लगती है, मगर जब सारी नेकी हूरों, खानों और सामाने अयाशी के गिर्द घूमती हो तो फिर अल्लाह कहीं दूर पस मंज़र में चला जाता है, बल्कि अल्लाह का इमेज मसख हो जाता है कि शैतान भी औरत के जरिए अपनी तरफ माइल करता है और अल्लाह भी इंसान को अपनी तरफ रागिब करने के लिए मर्द की जिनसी भूख को इस्तेमाल करता है। फिर मोबाइल कंपनियों के प्रमोशन, इश्तिहारात और जन्नत के इन मनाजर में फ़र्क क्या रह जाता है? कुरान हकीम ने जहाँ भी और वो भी गिनती के चंद मौके पर इस्तेमाल किया है वहाँ दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। ये साबित करने के लिए कि आखिरत की ज़िंदगी में इंसान का वजूद फिजिकली मौजूद होगा, तभी वो सोफ़ों पर बैठेगा और टेक लगाएगा। मुत्तकीईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबराक, चूँकि रूह टेक नहीं लगा सकती, रूह फ्रूट नहीं खा सकती, शहद और दूध नहीं पी सकती और जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, लिहाजा एक तो वजूद की दलील में इन चीज़ों को पेश किया है, न कि अपनी तरफ माइल करने के लिए। दूसरा, वहाँ किसी न किसी कुर्बानी का जिक्र है, कुछ खोने का वाला है। वयुतइमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। मगर जिस बेदर्दी से और बेमौका हूरों की तफसीलात बयान करते मैंने सुना है, इससे तो फिर औरत पेश करके काम कराने का तसव्वुर ही उभरता है। और यही वो तसव्वुर है जिससे मैं यहूदी से ईसाई, फिर सिख और फिर इस्लाम में आया था। मगर पाकिस्तान ने मेरे सारे कॉन्सेप्ट धुंधला कर रख दिए और मुझे इल्हाद की मंजिल पर ला खड़ा किया। इल्हाद यानी कोई मजहब ना होना। मगर टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम ने मुझे ऐन वक्त पर इस मखमसे से निकाला और यूं अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया कि जो हमारी राह पर चल निकलता है हम उसे अपनी राह सुझा देते हैं। वो स्टाल वाला लड़का मेरे लिए एक फरिश्ता ही साबित हुआ।
جسے خاص اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ٹھیک جب وہ کام ہو گیا تو اس بیچارے کا اسٹال بھی اٹھوا دیا گیا۔ میں نے بعد میں برطانیہ جا کر اپنا مذہب اور نام سرکاری طور پر تبدیل کیا، کیونکہ حج پر جانے کے لیے یہودی نام اور مذہب کی وجہ سے مجھے حج کا ویزا نہیں ملا تھا، تو میں نے اپنا نام اسی لڑکے ناصر محمود کے نام پر رکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں براستہ ایران، عراق اور اردن، یروشلم سے ہوتا ہوا جاؤں اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی ملتا جاؤں۔ میں جب ٹرین پر زاہدان جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک ایرانی نوجوان بھی اسی بوگی میں تھا، جو کہ مولد ہو چکا تھا۔ وہ برطانیہ کا پڑھا ہوا ایک ذہین، بہت نفیس اور سادہ سا نوجوان تھا۔ باتوں باتوں میں جب اسے پتا چلا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کہنے لگا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور تم اسلام میں آ گئے ہو۔ پھر مزاح کے انداز میں کہنے لگا، گویا اللہ کا سپاہی اور اللہ کا باغی ایک ہی بوگی میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے الحاد کی وجہ پوچھی تو اس نے جو تفصیلات بتائیں ان سے میں سکتے میں آ گیا۔ کیا کوئی عقل مند انسان اس صدی میں بھی ایسے عقائد رکھ سکتا ہے؟ پہلی بات کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ حقیقی قرآن کا صرف فٹ نوٹ ہے۔ وہ حقیقی قرآن ایک امام کے پاس ہے جو اسے لیے غار میں چھپا بیٹھا ہے۔ دنیا ہدایت کے بغیر مر رہی ہے، اتمام حجت کا رب کا وعدہ کہاں گیا؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ یزدانی جوان کہنے لگا، بس یہ سب کچھ دیکھ کر اور ہمارے علامہ حضرات کے رویے دیکھ کر میں نے دین سے جان چھڑا لی ہے۔ دین اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سکون اور اطمینان حاصل کرے، مگر جب دین الٹا رات کی نیندیں اڑا دے، کسی سوچ کا جواب نہ دے، صرف سوال پیدا کرتا چلا جائے، تو بہتر ہے خواہ مخواہ روز کی خواری اور آوزاری سے ایک دفعہ رو کر جان چھڑا لی جائے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں اسلام کے عشق میں کس چیز نے مبتلا کر دیا ہے؟ میں نے کتاب اس کے حوالے کر دی۔ وہ سارے راستے اس کتاب کو رہ رہ کر پڑھتا رہا۔ کبھی کبھار سوال و جواب ہوتے اور بحث بھی ہوتی، مگر الحمدللہ وہ جوان زاہدان پہنچنے تک دوبارہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جہاں کہیں ہمیں موقع ملتا ہم نماز اکٹھی پڑھتے۔ میں اسے امامت کے لیے آگے کرتا اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے۔ اب نماز میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا کہ جب وہ تلاوت کرتا تو اس کی گگی بن جاتی، جیسے سامنے رب کھڑا ہے۔ اس کے رونے میں میرے سمیت کئی لوگوں کی سسکیاں میں نکل جاتی۔ ڈبے والوں نے اسے پکا پیر بنا لیا، اس کے ہاتھ چومتے اور کھانے پینے کی چیزیں لا لا کر ڈبے میں ڈھیر کرتے جاتے۔ میرا ڈبہ ایک دفعہ پھر منگو پیر کی درگاہ بن چکا تھا۔ حقیقت میں یہ کتاب انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ میں پیدائشی مسلمانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب کے انگلش ایڈیشن کو ضرور پڑھیں۔ لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے، خود کو بالکل ایک غیر جانبدار شخص بنا کر دلائل سے اسلام کے تقاضوں کو ثابت کیا گیا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم یا نو مسلم کے لیے اس کتاب سے پڑھ کر بہترین اور کوئی چیز تحفہ نہیں ہو سکتی۔ خیر، یزدانی نے مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کے 7 مقالوں پر مبنی کتاب مین اینڈ اسلام دی۔ اس کتاب نے انسانی تخلیق کے ربانی پروگرام انسان کی اہمیت اور اب کے ساتھ اس کے تعلق کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کئی دفعہ آبدیدہ ہو گیا۔ یہ 2 کتابیں پڑھنے کی ہیں۔ ایران سے رخصتی کے وقت یزدانی نے مجھے یہ کتاب گفٹ کر دی، مگر میں اسے اپنی کتاب گفٹ کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ شاید اس کتاب نے ابھی میرے والدین کو مسلمان کرنا تھا۔ ایران میں یزدانی کے توسط سے مجھے 3 ملاقاتیں نصیب ہوئیں۔ پہلی تہران میں ایک یہودی ربی کے ساتھ، جس میں ربی کو آگاہ کیے بغیر کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہودی عقائد پر کافی تفصیلی اور لمبی چوڑی گفتگو ہوئی۔ یہودیت کا دفاع آج کے دور میں کیسے کیا جائے، اس لیے کہ یہودیت نسلی مذہب ہے، نظریاتی نہیں۔ یعنی کوئی شخص یہودی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہودی پیدا نہ ہو، اس لیے اس کی تبلیغ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کوئی چیز سیل پر ہی نہ لگے تو اس کی کوالٹی کی فکر بھی کسی کو نہیں ہوتی۔ یہی یہودیت کا مسئلہ ہے کہ وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ معاشی حالات نے اسے اولاد کو محدود رکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہودیت کرپٹ بھی ہو گئی ہے، کرخت بھی ہو گئی ہے اور محدود بھی۔ یہودی کسی مذہب میں بھی چلا جائے
اس کے جینس تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے مذہب بھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک جینیٹیکل مذہب ہے۔ نظریات بدلنے سے آپ کے جسم میں موجود ابراہیم علیہ السلام کے جینس تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ جینس جن کو اللہ نے دنیا کی آگ سے بچایا، ان کو آخرت کی آگ میں کیسے جلائے گا؟ جن کو دشمنوں کی آگ سے بچایا، ان کو اپنی آگ میں کیسے جلائے گا؟ یہ یہودی نفسیات ہے جس کا بھانڈا اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پھوڑا ہے اور اس پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ سورۃ المائدہ اور سورۃ البقرہ اس میں پیش ہیں۔ ایک ہمدردانہ ڈسکشن کے بعد اب میرے سوالات ذرا تیکھے ہونا شروع ہوئے اور میں نے اپنے اشکالات پیش کرنا شروع کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہودی عالم ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کی مذہبی قیادت ایک جیسی ہی سوچ کی حامل ہوتی ہے۔ آپ کے سوال کا ایک ہی جیسا رٹا رٹایا جواب دیا جائے گا۔ جواب دینے میں کبھی آپ کے کیلیبر اور آئی کیو کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ میں نے قرآن کی طرف سے دیا گیا جواب ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، چیف ربی صاحب کے سامنے رکھا، اور یہ کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، عذاب آخرت ہمیں نہیں ہوگا۔ پر قرآنی جواب کل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ دنیا میں تمہیں بار بار عذاب عظیم میں مبتلا کیوں کرتا رہا؟ لوگوں کا عذاب آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے، تمہیں نقد کیوں دیتا رہا؟ کہنے لگے ہمیں دنیا میں دے دیتا ہے اس لیے آخرت میں نہیں دے گا۔ میں نے کہا مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس پر انہیں شک ہونا شروع ہوا کہ شاید میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیونکہ عام یہودی نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ ان باتوں کا اسے علم ہوتا ہے، اور نہ قرآن کی بات کو سچ سمجھتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہو چکے ہیں؟ میں نے اعتراف کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگے یہ خیانت ہے کہ آپ نے یہودی بن کر اپنا تعارف کروایا۔ میں نے کہا جناب آپ نے خود تسلیم کیا کہ یہودی کے جینس تبدیل نہیں ہوتے چاہے کسی مذہب میں چلا جائے۔ میں نے اپنا جینیٹیکل تعارف کروایا تھا، نظریاتی نہیں۔ اگلی ملاقات قم کے منتظری صاحب سے ہوئی، جن سے میں نے ان شیعہ عقائد پر بات کی جن کے بارے میں مجھے یزدانی نے بتایا تھا۔ منتظری صاحب سے وقت لینا بھی ایک مسئلہ تھا۔ وہ ان دنوں حکومت کے زیر عتاب تھے، کبھی ہاؤس اریسٹ تو کبھی جیل۔ آیت اللہ خمینی سے ان کی کھٹ بڑھ چاہ رہی تھی، آدھا ایران خمینی کے پیچھے تھا تو آدھا منتظری کے ساتھ۔ آیت اللہ منتظری وہ شخص تھے جنہوں نے خمینی کی عدم موجودگی میں تحریک کو سنبھالا تھا اور شاہ ایران کی ہر دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کیا تھا۔ آیت اللہ خمینی پکی بکائی پر تشریف لائے تھے اور آیت اللہ المنتظری کا آیت اللہ کا ٹائٹل بھی ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان پر مقدمہ چلائے جا سکے۔ جن لوگوں نے خمینی کو پردیس میں سنبھالا تھا، فنڈز کا بندوبست کیا تھا، نیز آیت اللہ کا ایک سافٹ امیج دنیا کو دکھایا تھا، خمینی نے سب سے پہلے انہی کا صفایا کر کے اس ضرب المثل کو سچ کر دکھایا کہ انقلاب سب سے پہلے اپنے بچے کھاتا ہے۔ صادق قطب زادے بنی صدر وغیرہ کا گھونٹ بھرنے کے بعد آج کل سختی المنتظری کی آئی ہوئی تھی، مگر المنتظری بھی آیت اللہ تھے اور لوگوں کے محبوب، مقابلہ برابر کا تھا، مگر پاسداران خمینی کے ساتھ تھے کیونکہ ان کی حیثیت امام کے ذاتی گارڈز کی تھی۔ آدھا گھنٹہ وقت ملا اور شرط یہ کہ سوال پہلے لکھ کر دیں۔ یزدانی کے ساتھ مشورے کے بعد ٹوٹل 3 سوال لکھے گئے، مگر اس وضاحت کے ساتھ کہ ان تینوں سوالوں پر مزید سوال جواب ہو سکیں گے۔ اسلام کی دعوت جو ایک یہودی کو پیش کی جائے۔ اصل میں ملاقات کا وقت ہی اس بات پر دیا گیا تھا کہ ایک یہودی خاندان کا جوان آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مگر کچھ وضاحتیں درکار ہیں۔ اسلام میں اختلافات کی حد اور عبادات کا فرق۔ اجازت کے بعد داخلہ ہوا۔ میری فائل جس میں میرے پاسپورٹ کی کاپی اور تفصیل درج تھی، ان کو ایک دن پہلے پہنچا دی گئی تھی، جو کہ ان کے سامنے موجود تھی۔ نشست کا اہتمام نیچے قالین پر تھا اور بہت باروب اور باادب ماحول تھا۔ سلام دعا ہوئی۔ یزدانی میرا ترجمان تھا، وہ برطانوی لہجے میں انگلش بولتا تھا اور ایرانی لہجے میں فارسی۔ میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ یزدانی کی انگلش دلکش ہے یا فارسی۔ فارسی اتنی میٹھی زبان ہے کہ نہ سمجھ آنے کے باوجود بھی یزدانی کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹتی۔ اب اسلام کی دعوت کیسے پیش کریں گے؟ یعنی مجھے مسلمان بنانے کے لیے کیا شرط پیش کریں گے؟ اللہ کی توحید کی شہادت،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही, हज़रत अली की विलायत की गवाही और उनके खलीफा बिला फसल होने का इकरार। सवाल: क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इन्हीं शराइत पर मुसलमान करते थे? जवाब: जी नहीं। वो किस पैकेज पर इस्लाम कबूल फरमाते थे? अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, फरिश्तों और किताबों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, मरने के बाद दोबारा जिंदगी पर ईमान। फिर आपने ये इजाफी शराइत मेरे ईमान के लिए क्यों लगाई हैं? क्या उतना ही काफ़ी नहीं था जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था? यहाँ इस मुल्क के उर्फ के मुताबिक ये शराइत हैं। अगर आपको मंजूर नहीं तो आप जा सकते हैं। इस जवाब में मैंने कहा, आपके खुमैनी साहब के साथ इख्तलाफात हैं, जेर हिरासत भी रहते हैं, घर पर भी नजरबंद किया जाता है और नकलो हरकत, तकरीर और तहरीर पर भी पाबंदी है, यहाँ तक कि जुमा का खुतबा भी नहीं दे सकते। इन सब इख्तलाफात और तंगियों तकलीफों के बावजूद आपके और इमाम साहब के अकीदे में कोई फ़र्क पड़ा? जी नहीं। इबादत के तरीके मुख्तलिफ हुए? बिल्कुल नहीं। ये सियासी इख्तलाफात हैं, इनका दीन के साथ क्या ताल्लुक? अच्छा जनाब, जब आपके सियासी इख्तलाफात आपके अकीदे और तरीके इबादत पर असर अंदाज नहीं हुए और आप दोनों इमामों की इस सर फटोल के बावजूद अब दोनों की इमामत पर कोई असर नहीं पड़ा, तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में सियासी इख्तलाफ की वजह से उनकी साबियत में क्यों कर फ़र्क पड़ जाता है? और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सियासी इख्तलाफात के असरात उनके अकीदे पर कैसे मुरतब हो गए और उनके तरीके इबादत में इख्तलाफ क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या उनमें आप जितना सब्र और शौर भी नहीं था? उनके सियासी और ख़ानदानी झगड़ों की बुनियाद पर दीन की तकसीम क्यों की गई? जैसा भी आपने मुझे कहा कि मुसलमान होने के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल का इकरार करूं, जबकि वो बिला फसल कायम ही नहीं हुई, चौथे मकाम पर जाकर कायम हुई। गोया मैं अपने इस्लाम की इब्तदा ही झूठ से करूं। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुआसरा जारी था करबला में, तो क्या यजीद के लश्कर हुद समेत सारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत में नमाजें नहीं पढ़ते थे? मुंतज़री साहब ने सवाल सुना, खामोश हुए और फिर जवाब दिया, जी बिल्कुल 7 दिन वो लोग इमाम मासूम की इक्तदा में नमाजें पढ़ते रहे। क्या आप ये तस्लीम नहीं कर रहे कि सियासी इख्तलाफ के बावजूद उन लोगों की नमाज का तरीका और औकात एक ही थे और उनमें दीन का कोई झगड़ा नहीं था? यहाँ उन्होंने पहले अपने सेक्रेटरी से कुछ कहा, जिसने मेरी फाइल खोलकर उनके सामने की, जिसको उन्होंने दोबारा गौर से देखा। फिर यज़दानी से फारसी में कहा कि क्या ये पहले मुसलमान हो चुका है? यज़दानी ने कहा कि मुझे इसने इस्लाम कबूल करने को कहा था, मगर इसने इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। क्या आप इस कुरान को हकीकी और असली कुरान मानते हैं? बिल्कुल, हम इसको अल्लाह का कलाम मानते हैं और नमाज में इसकी तिलावत करते हैं, मगर ये पूरा नहीं है। इसका कुछ हिस्सा गुमशुदा है। वो हिस्सा कहाँ है? हमारे 12वें इमाम के पास है जो गायब हैं और हम मुंतज़िर। इस दौरान जो लोग दुनिया में पैदा होकर काफिर मर रहे हैं, उनका जिम्मेदार क्या वो इमाम नहीं जो कुरान लेकर ही नहीं आ रहा ताकि इत्माम हुज्जत हो? इत्माम हुज्जत मौजूदा कुरान के साथ भी हो जाता है, क्योंकि अकायद तमाम इसमें बयान हो गए हैं। कुछ सियासी और इंतज़ामी मामलात के बारे में हिस्सा कम है, जो सियासी गलबे के बाद ही इमाम निकलेंगे तो लागू होगा। तो क्या आप मेरा इस्लाम अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत पर कबूल नहीं करेंगे? जो सर्टिफिकेट हम आपको देंगे, ये पूरी इबारत इसमें दर्ज है और इसकी इबारत में कोई तब्दीली करने का मैं मजाज नहीं हूँ। ये मजलिस खबरगान का काम है। अगर आप पूरी इबारत से इत्तफाक नहीं करते तो फिर हम आपसे मुआज़रत का हैं। इसके साथ ही मजलिस बर्खास्त हुई और मुंतज़री साहब घर के अंदर और हम उनके दफ्तर से बाहर निकल आए। मेरे इंग्लैंड आने के बाद यज़दानी बेचारे को इतना तंग किया गया कि उसे लंदन में सियासी पनाह लेनी पड़ी। मुंतज़री साहब से मुलाकात के बाद अगले दिन तेहरान में एक सूफी साहब के यहाँ हाजिरी हुई। बहुत सारे लोग मौजूद थे, कुछ तो अपने जिस्मानी अवारिज़ और कुछ माशी मुश्किलात, कुछ जिन जिन्नात और जादू वाले लोग थे। अलबत्ता एक इंतज़ाम मैंने पहली दफ़ा देखा जो कि मंगू पीर के यहाँ नहीं देखा था, कि ख़वातीन का अलग पोर्शन था, दरमियान में पर्दा था। ख़वातीन पर्दे के पीछे से सवाल करती और ये बुजुर्ग निहायत धीमी आवाज़ में उनसे कुछ कहते या हिदायत देते थे।
اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ تعویذ دیتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مردوں سے انہوں نے نماز کی پابندی کا کہا۔ تقریباً ہر آدمی کو کہتے کہ نماز کی پابندی کرو اور فلاں نماز کے بعد یہ پڑھو اور فلاں کے بعد یہ۔ عشاء کے بعد سونے سے پہلے 100 دفعہ استغفار پڑھ کر سونا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مسائل سے متعلق کوئی سوال ہیں تو کر سکتے ہیں۔ لوگ مسائل پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے۔ ہمت کر کے میں بھی اٹھا اور سوال کیا کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے؟ یزدانی نے جھٹ سے ترجمہ کر دیا، مگر بزرگ نہ تو میری انگلش پر چونکے اور نہ ہی انہوں نے میری بات سنی، نہ ترجمے پہ کوئی غور فرمایا، بلکہ یوں لگا گویا میرا اور یزدانی کا وجود اس مجلس میں تھا ہی نہیں۔ بلکہ انہوں نے پھر مجمع سے ہی سوال کیا کہ اور کچھ؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ انہوں نے نہ میری طرف دیکھا اور نہ یزدانی کے ترجمے کا کوئی نوٹس لیا، اور پھر مجمع ہی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو آپ کو اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب میں تقریباً بے چین ہو چکا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میری بات کا جواب دیں۔ اب انہوں نے مجھے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ اپنا سوال دہراؤ۔ میں نے کہا کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے؟ انہوں نے انتہائی مختصر مگر جامع جواب دیا۔ فرمایا، جب میں نے تمہاری طرف توجہ نہیں دی تھی تو تم جس کیفیت سے گزر رہے تھے وہ تیری جہنم تھی، اور جب میں نے تیری طرف توجہ کی اور تو نے راحت محسوس کی، یہ تیری جنت ہے۔ یہ جہنم اور جنت تیری اور میری نسبت سے تھی۔ رب جس سے اعراض برتے گا اور توجہ نہیں دے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تو وہ جس عذاب سے گزریں گے وہ اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہوگا۔ اسی طرح جن کی طرف اللہ پاک توجہ فرمائے گا تو وہ راحت بھی اللہ کی عظمت کی نسبت سے ہوگی اور وہ ان کی جنت ہوگی۔ اللہ کا پیار سے دیکھنا خالی نہیں جائے گا۔ جو راحت محسوس ہوگی وہ مجسم بھی ہو جائے گی، وہ تیری جنت ہوگی، اور جن سے وہ اعراض برتے گا یا غضب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ غضب مجسم بھی ہوگا اور وہی اس کی جہنم ہوگی۔ جواب اتنا مدلل تھا کہ مانے بغیر چارہ نہ تھا، اور چونکہ میں ابھی تجربے سے گزرا تھا اس لیے اثر بھی کچھ زیادہ ہوا۔ آپ کو بھی کبھی احساس ہوا ہوگا کہ محبوب کی ناراضگی کے بعد بستر راحت بھی کانٹوں کا بستر بن جاتا ہے اور وسوسوں کے سانپ ڈستے رہتے ہیں کہ کس کس بات نے اسے بدظن کیا ہوگا۔ کبھی یہ خیال آتا ہوگا تو ڈستا ہوگا، اور کبھی دوسرا، یہ سانپ بچھو ہم ادھر سے ہی لے کر جائیں گے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے اور اللہ کا غصہ سب سے بڑا عذاب۔ اگلے دن والد صاحب کا پیغام ملا، فوراً واپس پلٹو، ایمرجنسی ہے۔ جھٹ پٹ ٹکٹ لیا اور تہران سے دبئی اور پھر لندن کو واپسی ہوئی۔ سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماحول میں اداسی کا احساس ہوا۔ پتہ چلا والدہ صاحبہ کو جگر کا کینسر تشخیص ہوا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ والدہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں جس طرح چھوڑ کر گیا تھا وزن اس سے آدھا ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا شاید میرا اس طرح گھر سے چلے جانا اس داغ جگر کا سبب نہ بنا ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ والدہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام ہمارے خاندان کو ٹیک اوور کر لے، مگر والدہ کی تمنا ایک روایتی ماں والی تھی، یعنی مرنے سے پہلے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی۔ لڑکی ہمارے خاندان سے ہی تھی اور مذہب کے معاملے میں کسی حد تک میری ہم خیال بھی تھی، کیونکہ ہم دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ رہ گئی والدہ تو ان کے اسلام کی راہ میں میرے والد صاحب کا پہاڑ کھڑا تھا۔ وہ ایک روایتی گھریلو خاتون تھی جنہوں نے اپنی ذات کو شوہر میں گم کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے اسلام کی بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مرتے مرتے تیرے باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کار میں نے اللہ کا نام لے کر اس پہاڑ کو خود سر کرنے اور والد صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ والدین ہماری نفسیات کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کے بعد ہماری ذات کے سب سے زیادہ واقف ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ ادھر ہمیں کوئی خیال آیا نہیں کہ ان کی چھٹی حص نے ان کو بتایا نہیں۔ آپ کے دکھ درد اور بے چینی کو محسوس کرنے کے لیے انہیں آپ کے بتانے یا الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ہماری ذات کی مین برانچ ہوتے ہیں۔ ہماری ساری ٹرانزیکشن انہی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جو ہی میں والد صاحب کے پاس جا کر بیٹھا، انہوں نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور جان لیا کہ میں ان سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک منجے ہوئے سفارتکار تھے اور انسانی کیمسٹری سے آگاہ۔ فرمانے لگے
کیا کچھ سیکھا ہے؟ میں نے کہا وہ سب کچھ جس کے لیے آپ نے مجھے پاکستان تجویز کیا تھا۔ البتہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امی جان مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائیں، مگر وہ آپ کی رضامندی لیے بغیر یہ کام نہیں کر پائیں گی۔ وہ مرتے مرتے آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اپنے ساتھ دوسری جان کا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ میں نے زندگی میں آپ سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، مگر اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کی اسٹڈی کریں اور 2-4 دن میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ اس سلسلے میں جو بھی وضاحت طلب باتیں ہوں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ یہ 2 کتابیں پڑھ لینے کے بعد آپ کو اسلام کے بارے میں تو کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ البتہ یہودیت کے بارے میں شاید کچھ ڈسکشن کرنا چاہیں تو میں اس پر بھی بات کر لوں گا۔ کتابیں میں نے ان کے حوالے کر دیں اور والد صاحب ان کتابوں کو لے کر اپنے کمرے میں مقید ہو گئے۔ یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کھانے پینے کا بندوبست کر کے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیتے اور جب تک کوئی فیصلہ نہ کر لیتے کمرے سے نہ نکلتے۔ 2 دن گزر گئے، ایک رات تو پوری رات ان کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی، گویا وہ مطالعہ کرتے رہے۔ اگلے دن گزرا، وہ باہر نہیں آئے۔ ادھر والدہ شادی کی تفصیلات طے کرتی رہیں۔ اگلے دن شام کے بعد والد صاحب باہر نکلے اور باغیچے میں آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ تھکے تھکے لگ رہے تھے، آنکھیں اور چہرہ متورم تھا۔ میں نے نوکر کے ہاتھ انہیں کافی بھیجی جو انہوں نے لے لی۔ میں والدہ کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا جو یک بستہ لگ رہے تھے کہ والد صاحب آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ کس قیامت سے گزر رہے ہیں۔ اپنی اولاد سے کچھ پوچھنا یہ والدین تو ہی سمجھتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور انہیں تھام کر والدہ کے سرہانے پڑی کرسی پر بٹھایا۔ میں چاہتا تھا جو کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ والدہ کے سامنے ہی پوچھیں تاکہ بیک وقت دونوں میرے دلائل کو سن سکیں۔ والد صاحب نے کہا، ہمارے جینیٹیکل مذہب کا کیا بنے گا؟ کیا ہم سب کٹ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ابا جان، جہاں تک میں نے سوچا ہے اور نہ صرف راتوں کو جاگ کر سوچا ہے، چلتے پھرتے اور سفر میں ہر جگہ سوچا ہے کہ جینیٹیکل مذہب کے فلسفے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ میں تو اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ ہمارے علماء کا اپنی علمی کمزوری کو چھپانے کا بہترین حربہ ہے، اور بس۔ اس کا تعلق دین سے نہیں، نفسیاتی جنگ سے ہے۔ وہ نئے آنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے اور جانے والوں کو دلیل سے روک نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے یہ جینیاتی مذہب کا نظریہ گھڑ لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی کہہ کر اپنا لیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت اور عزت کی خاطر کٹ مرتا ہے، جو اس کی ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی گائے بھینس کی توہین کو بھی اپنی ذات پر حملہ تصور کرتا ہے اور بدلے میں قتل کر دیتا ہے۔ ہمارے علماء جوان نسل کو چونکہ دلیل سے قائل نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اس کی راہ میں تعصب کی جینیاتی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ابا جان، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی کے لوگوں پر اسلام پیش کیا تھا تو کیا وہ پوری بستی اور نمرود ان کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ جب یوسف علیہ السلام نے جیل میں قیدیوں پر اسلام پیش کیا تھا تو کیا وہ بنی اسرائیل کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ پھر انہوں نے سارا مصر مسلمان کر لیا تو کیا مصری ان کے جینیاتی رشتہ دار تھے؟ ابا جان، جینس خاندان اور قوم بناتے ہیں، نظریات اور دین کا جینس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہ اللہ کا انسانوں سے تعلق جینیاتی رشتہ داری کا ہے۔ آپ ایک ذہین و فطین آدمی ہیں۔ میں نے زندگی بھر آپ کو اپنا آئیڈیل بنا کر رکھا ہے، ہر جگہ ہر معاملے میں سوچا ہے کہ میرے ابا اگر ہوتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے، اور بالکل ویسا ریئیکٹ کیا ہے۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے آئیڈیل کو ڈیمیج نہیں کرے گا۔ میں آج جس جگہ کھڑا ہوں یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ حق کی پیروی اور سچ کو سچ کہنے اور پھر اس پر ڈٹ جانے کا سبق میں نے آپ سے سیکھا ہے، اور آج اس سبق کا پریکٹیکل آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا والد صاحب دل سے قائل ہو چکے ہیں، بس اعلان کی ضرورت ہے۔ ادھر والدہ ان کو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی دیکھ رہی تھی۔ والد صاحب اٹھے، میری کرسی کے پیچھے آئے، تھوڑا سا جھجکے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر ہلکا سا تپایا اور بولے، شام کو مسجد چلیں گے، اور باہر نکل گئے۔ یہ بھی اچھا ہوا، مرد کے سامنے روتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جو ہی ابا جان باہر نکلے میں نے اپنی کرسی سے جھک کر اپنے ہونٹ والدہ کے قدموں پر رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی اتنی بڑی نعمت کا سوچا تک نہ تھا۔
اب مجھے یقین تھا کہ میری بہن اور باقی بھائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ شام کو ہم محلے کی مسجد میں گئے اور والد صاحب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام جابر تجویز کیا گیا، جبکہ امی جان نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے لیے آمنہ نام پسند کیا۔ یہ والدہ ہی کا مطالبہ تھا کہ میں بیٹے کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گی۔ اگلے 10 دن شادی کے بندوبست میں لگے۔ شادی ہوئی اور شادی کے چھٹے دن میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری دنیا گویا اجڑ کر رہ گئی، مگر یہ تو ایک فطری پروسیس ہے، ہر ایک کو پیدا ہونے کی طرح مرنا بھی ضروری ہے۔ ایک ایک کر کے میرے دونوں بھائی، پھر میری بہن اور میرا بنوئی بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ یہ بتانا تو میں بھول گیا کہ میری بیوی نے بھی شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ 30 سے زیادہ عزیز مسلمان ہو چکے ہیں اور مزید کی امید رکھتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس صحیح کو قبول و منظور فرمائے۔ اب سے اجازت چاہوں گا۔